अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हमने यहाँ तक देखा था कि एक के बाद एक जो बनते जा रहे थे, अलम को उठाने वाले अमीर बनते जा रहे थे, वो शहीद होते चले गए। यहाँ तक कि सबकी नज़र हज़रत खालिद बिन वलीद पर पड़ी। सबका यही था इरादा कि अब हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना अमीर बना ले, और सबका इसी पर इत्तेफाक था। ये भी कहा जाता है कि ख़ुद हज़रत साबित बिन अरकम ने ही उन परचम जो था, वो झंडा जो था, उनके हवाले किया था, इस्लाम का झंडा। जंग के उसूल और फ़न आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। इस पर हज़रत खालिद बिन वलीद बोले थे, नहीं, मेरे मुकाबले में आप इस परचम के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो ग़ज़वा बद्र में शरीक हो चुके हैं। ये हज़रत खालिद बिन वलीद साबित बिन अरकम से फरमा रहे हैं। आखिरकार सबका इत्तेफाक हज़रत खालिद बिन वलीद पर हो गया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जंग शुरू हुई। अब जब हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में जंग शुरू हुई तो धीरे धीरे जंग का नक्शा पलटने लगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने परचम संभालते ही दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला किया। इस तरह जंग का पांसा सहाबाए कराम के हक़ में पलट गया। इस तरह कुफ़ार पर मुसलमानों का रौब छा गया और मज़ीद लड़ाई से कतराने लगे। सहाबाए कराम ने बाहमी मशवरे से इस हद तक कामयाबी हासिल करने के बाद वापसी इख्तियार की। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौज का अमीर बनते ही लश्कर का अगला हिस्सा पीछे कर दिया और पिछले हिस्से को आगे ले आए। इसी तरह दाएं हिस्से को बाएं और बाएं हिस्से को दाएं तरफ ले आए। इस तरह उन्होंने पूरे लश्कर की तरतीब बदल कर रख दी। जब रूमियों से आमना सामना हुआ तो उन्हें हर तरफ नए लोग नज़र आए। इस तरह उन्होंने ख़याल किया कि मुसलमानों को मदद पहुंच चुकी है और ये जो नए नए जो दिखाई दे रहे हैं वो इनकी मदद के लिए और ज़्यादा फ़ौज आ गई है। ये जंग मुसलसल 7 दिन तक जारी रही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खालिद बिन वलीद से रिवायत की है कि जंग मुता के मौके पर उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी। सिर्फ एक युमना तलवार बाकी रह गई थी जो आखिर तक आपके हाथ में रही। इधर तो मुता के मुकाम पर यह जंग हो रही थी और उधर मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा था। वहाँ का मंजर ये था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जंग की खबरें सुनाने के लिए मस्जिद नबवी में बुलाया और ख़ुद मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आपने बताना शुरू किया, लोगों, खैर का दरवाज़ा, खैर का दरवाज़ा, खैर का दरवाज़ा खुल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे लश्कर के बारे में बताता हूँ, उन गाज़ियों के बारे में बताता हूँ। वो लोग यहाँ से रुखसत होकर चले गए, यहाँ तक के दुश्मन से उनकी मुठभेड़ हो गई। ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो। फिर जाफ़र ने परचम उठा लिया और बड़ी साबित कदमी से लड़े, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम उठाया और वो भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद ने परचम उठाया। वो लश्कर के अमीर नहीं थे, वो ख़ुद अपनी ज़ात के अमीर थे, मगर वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, इसीलिए अल्लाह की मदद तैयार है। अल्लाह ताला ने उस तलवार को काफिरों पर सौंप दिया है। अल्लाह ताला ने दुश्मन पर फ़तह नसीब फरमाई है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, वो तेरी तलवारों में से एक तलवार है तो उसकी मदद फरमा। उसी दिन से हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा जाने लगा। हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। जिस रोज़ उस लड़ाई में हज़रत जाफ़र शहीद हुए और उनके साथी शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाफ़र के बच्चों को मेरे पास लाओ। हज़रत अस्मा बच्चों को आपके पास ले आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्यार किया और साथ में रोते भी रहे, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हैरत हुई, पूछने लगी, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या जाफ़र और उनके साथियों के बारे में कोई ख़बर आई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और वो और उनके साथी आज ही शहीद हुए हैं। वो एकदम खड़ी हो गई और रोने लगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है, उस वक्त हज़रत जाफ़र और उनके साथी मदीना मुनव्वरा से बहुत फासले
فاصلے پر ملک شام میں لڑ رہے تھے اور وہاں سے کسی طرح بھی خبر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ آپ نے حضرت اسماء کو بلند آواز سے روتے دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، بین نہیں کرنا چاہیے اور نہ رونا پیٹنا چاہیے۔ جلد ہی وہاں عورتیں جمع ہو گئی، وہ بھی یہ خبر سن کر رونے لگی، نوحہ اور ماتم کرنے لگی۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، عورتیں بہت ماتم اور نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا کر انہیں خاموش کرو۔ وہ گئے اور جلدی ہی واپس آ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ خاموش نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں خاموش کرنے کی کوشش کرو اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے منہ میں مٹی پھینکو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے بچوں کے بارے میں دعا فرمائی، اے اللہ، جعفر بہترین ثواب کے حقدار ہیں تو ان کی اولاد کو ان کا بہترین جانشین بنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا، جعفر کی بیوی بچوں سے غافل نہ ہو جانا، آج وہ بہت غمگین ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو۔ حضرت جعفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جعفر کے 2 بازوؤں کی جگہ پر 2 پر لگا دیے ہیں، وہ ان کے ذریعے جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کی لاش پر ان کے سینے اور مونڈھوں کے درمیانی حصے میں 90 زخم آئے تھے، یہ تلوار اور نیزے کے زخم تھے۔ یا اللہ! حضرت جعفر اس روز روزے سے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر کے پاس شام کے وقت پہنچا، وہ میدان جنگ میں زخموں سے چور پڑے تھے۔ میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، تم یہ پانی میرے منہ کے پاس رکھ دو، اگر میں سورج غروب ہونے تک زندہ رہا تو اس پانی سے میں روزہ افطار کر لوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی میرے پاس سے جعفر بن ابی طالب فرشتوں کے جمگٹ میں گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا تھا۔ غزوہ موتا سے واپس آنے والے لشکر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو وہیں آ کر اللہ کے رسول اور مسلمانوں نے ان سے ملاقات کی۔ شہر میں بچوں نے اشعار گا کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے، ان بچوں کو دیکھ کر فرمایا، انہیں اٹھا کر سواریوں پر بیٹھا لو اور جعفر کے بچوں کو میرے پیچھے بیٹھا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس طرح یہ لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ 3 لاکھ دشمنوں کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کا مقابلہ کرنا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کر کے لشکر کا صحیح سلامت واپس مدینہ منورہ لوٹ آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس بہت بڑی کامیابی پر جس قدر بھی خوشی محسوس کی جاتی کم تھی۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان کی دشمنیوں کو دبا دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا، اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑا اور مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے اور پرانی دشمنی تو ان میں پہلی ہی چلی آ رہی تھی، تو بنی بکر نے قریش سے مدد بھی مانگ لی۔
قریشی سرداروں نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں بھی قتل کر دیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آیا اور سارا واقعہ انہوں نے کہہ سنایا۔ کیونکہ صلح حدیبیہ کی جو شرطیں رکھی گئی تھی وہاں پر سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور لوگوں نے اس طریقے سے یہ کام کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ اب گھبرا گئے اور ابو سفیان کے پاس آئے، سارا واقعہ ان سے کہا۔ تو انہوں نے سن کر ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں، ابو سفیان نے کہا کہ اگرچہ میں اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے ضرور جنگ کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ حجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بھری روادات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائیں گے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی، بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھاپ لیا تھا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ کے یہاں ان کے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں بہت دکھ بھی ہوا
اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی یہ کیا ہے؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھائے جاتے ہیں نہ کہ اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی مشرک ہیں یعنی آپ ابھی ناپاک ہیں، تو اس سے آپ کے بیٹھنے سے میرے شوہر کا بستر، میرے نبی کا بستر ناپاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جب تک اس وقت تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، بولے اللہ کی قسم میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، مطلب جب سے تیری شادی ہو گئی، جب سے تیرا نکاح ہو گیا، تب سے تجھ میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم کے پاس آئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ قریش کے جاسوسوں اور سنگن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ ان خط میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک اور راستے سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا نام سارہ تھا، وہ مکہ کی ایک گلوکارہ تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ اس نے اپنی خستہ حالی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر یہ مکہ چلی گئی، لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی۔ پھر یہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اشعار پڑھنے لگی۔ ان دنوں سارہ دوبارہ مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر رضامند ہوئی۔ اس نے وہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپایا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بارے میں خبر بھیج دی۔ آسمان سے اطلاع ملتے ہی آپ نے اپنے چند صحابہ کرام کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کے خلاف ہماری تیاریوں کی اطلاع ہے، تم اس عورت سے وہ خط چھین لو، اگر وہ خط دینے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم تھے۔ حکم ملتے ہی وہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق وہ عورت ٹھیک اسی مقام پر جاتے ہوئے ملی۔ انہوں نے اسے گھیر لیا،
انہوں نے اس عورت سے پوچھا وہ خط کہاں ہے؟ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتار کر اس کی تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور اس کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا، حاطب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کے قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اس کی وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں ہے اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کہو کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس سے منکر ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرما دیا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری کو بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ اس مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ بعد میں رکھ لے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخری لشکر مرزہران تک پہنچ گیا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اسی لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجیفہ پر ہوئی۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ پہنچے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان یہ الفاظ کہہ رہے تھے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان سے کہا، جو کہ ان کے دوست بھی تھے، ابو حنظلہ یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، ہاں یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں، تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا، کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ حضرت سفیان فوراً ہی حضرت عباس کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان۔ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور حضرت عمر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہوئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان اللہ نے اس پر بغیر کسی معاہدے ہمیں قابو عطا فرما دیا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ مگر اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں، اور دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص ان کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کو اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے لپکنے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں ہی یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، ابو الفضل یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔
حضرت ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرا گئے تھے کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سب لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً تعمیل کرتے ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بولے، ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسریٰ ایسا، نہ قیصر ایسا، اور نہ ہی بنی اصفر کا بادشاہ ان کی طرح ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے، کہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جان بخشی کا اعلان کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ابو ردیحہ کو بھی ایک پرچم دے کر فرمایا، جو شخص ابو ردیحہ کے پرچم تلے آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی، ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں، نبوت اور رسالت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا، اے قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ مل سکی وہاں جا گھسے۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہیں لیا ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل آگے کا۔ تو آپ لوگ بالکل اسے لائک کریے، سبسکرائب کریے جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، اور کمنٹس لکھیے، اور زیادہ اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ میں، تب تک اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بس السلام علیکم، اللہ حافظ۔